बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़र, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज अडयाला जेल में पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुलाकात में अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाने का फ़ैसला किया है। इस फैसले की तीन वजूहात क्या हैं, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन ख़बर की डिटेल में जाने से पहले आपको बताते चलें कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये फ़ैसला कि अली अमीन गंडापुर को हटाकर सोहेल अफरीदी को नया खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया जाए, इस फैसले को अली अमीन गंडापुर ने वेलकम किया है। और इमरान खान साहब के इस फैसले पे अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। तो ये एक बड़े अनाउंसमेंट अली अमीन गंडापुर की जानिब से सामने आई है। कुछ सहाफ़ती हलकों की जानिब से सवाल उठाया जा रहा था कि इमरान खान ने यह फ़ैसला तो कर लिया है, क्या अली अमीन गंडापुर इमरान खान का ये फ़ैसला मानेंगे, वजारत आला से रिज़ाइन करेंगे? तो अब से चंद मिनट पहले जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने लगा हूँ, अली अमीन गंडापुर का ये स्टेटमेंट सामने आया है, ये अनाउंसमेंट सामने आई है कि वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हुक्म की तामील में अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होते हैं, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान करते हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब का जो फैसला है अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने का, ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर ओहदे से नहीं हटे, बल्कि इस फैसले के साथ तहरीक इंसाफ की मज़ीद 3 विकटें भी गिर गई हैं। तहरीक इंसाफ के मज़ीद कौन से खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हुए हैं, वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनमें से चंद खबरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, उन खबरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम चाहने वालों का, मोहब्बत करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी जानिब से वालिद साहब के उम्रे की अदायगी पर जाने पर मुबारकबाद का मैसेज किया गया। और उन दोस्तों का भी शुक्रिया जिनकी जानिब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया गया। और आपसे दरख्वास्त होगी एक मरतबा फिर कि आपकी सपोर्ट से ये चैनल चलता है। ये मेरा नहीं, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो पहले तो जो गंडापुर साहब को हटाने की खबर आई, इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। यानी अडयाला जेल से खबर आई, ज़राए से खबर चल गई कि गंडापुर साहब को हटाने का फैसला किया गया है, और फिर पीछे आए कि अपने रहनुमाओं की तरफ से, हत्ता कि सोहेल अफरीदी जिन्हें वजारत आला के लिए नामजद किया गया, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि उनके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, उन्हें इमरान खान का एतमाद हासिल है और वो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो वज़ीर आला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन फिर जब सलमान अकमल साहब खान साहब के साथ मुलाकात करके अडयाला जेल के बाहर आए, तो उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि वाकई में ही इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर का ओहदे से हटा दिया है और उनकी जगह पे सोहेल अफरीदी, जो कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पहली मरतबा खैबर से, ज़िला खैबर से और ज़िला खैबर के इलाके बाड़ा से MP मुंतखब हुए थे, उन्हें वज़ीर आला बनाने का फैसला किया है। इससे पहले पंजाब में इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को, जो पहली मरतबा MP मुंतखब हुए थे, उन्हें वज़ीर आला बनाने का फैसला किया था। एक सूबा जो है वो उस्मान बुज़दार के हवाले कर दिया था। अब एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने अपने पंजाब में किए गए फैसले को रिपीट करते हुए, वैसे तो KP के में महमूद खान को जो है वज़ीर आला खान साहब ने बनाया था, लेकिन वो सियासत में उनका रोल था। लेकिन ये जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, ये पहली मरतबा MP मुंतखब हुए, और पहली मरतबा MP मुंतखब होने के बाद गंडापुर के मुशीर रहे कम्युनिकेशन के। फिर गंडापुर ने इनको जो वजारत तालीम है उसका कलमदान भी सौंप दिया, और आज खान साहब ने गंडापुर साहब को हटाने का फैसला दे दिया है। अब गंडापुर साहब को हटाने की वजूहात क्या हैं, उन वजूहात पे आने से पहले 3 मजीद विकटें कौन सी गिरी हैं, उनकी तफसीलात पे आने से पहले आपको बताते जाएं कि सलमान रज़ा साहब ने इस फैसले का जवाब ये पेश किया है कि जो सोहेल अफरीदी साहब हैं उनका ताल्लुक ट्राइबल एरिया से है, कबायली इलाके से है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी बढ़ गई है, तो सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बनने के बाद वफाक के साथ बात करेंगे कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है उस पर नज़रसानी की जाए, उस फैसले को रिव्यू किया जाए। तो एक तो ये वजह बताई गई है कि
سہیل افریدی کو کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے لایا گیا ہے، سلمان علیہ صاحب نے بتایا کہ ان کو بڑی معلومات ہیں، بڑا ایکسپیرینس ہے ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے۔ اب ناظرین، نیشنل ایکشن پلان پہ تو عمران خان صاحب کے سگنیچر موجود ہیں، عمران خان صاحب کا اتفاق موجود ہے۔ عمران خان صاحب نے 2021 میں جو نیشنل ایکشن پلان کے جو پوائنٹس ہے اس پہ جو ریویو کیا تھا تو 21 پوائنٹ باقی بچے تھے، اس پر بھی عمران خان صاحب کا اتفاق تھا۔ اب گنڈا پور صاحب کو محض اس وجہ سے ہٹایا گیا ہے کہ وہ جو آپریشن چل رہے تھے اینٹی ٹیررزم کے، دہشت گردی کے خاتمے کے، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جو کردار انہوں نے ادا کرنا تھا وہ کردار ادا نہیں کر رہے تھے، اس میں ہمارے اپنے لوگ مر رہے ہیں، اس میں معصوم لوگ مر رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ، طالبان اگر مر رہے ہیں وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، اس میں معصوم لوگ مر رہے ہیں، معصوم جانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب دیکھیں نا، عادل راجہ نے جو اسپیس کے اوپر اپنا ایک پروگرام کیا اسپیس کی ایکس پہ، اور اس میں احسان اللہ احسان کو بلایا گیا جو کہ طالبان کے سابق ترجمان رہے، اور اے پی ایس حملے کا مرکزی کردار اور ان کا اعتراف بھی موجود تھا۔ اور خان صاحب کے دور میں وہ جو احسان اللہ احسان تھا، خان صاحب کے دور میں وہ افواج پاکستان سے مفرور ہوا، مفرور ہو کے وہ پاکستان سے باہر نکل گیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کے، بہنوں کے، ہمارے بچوں اور بہنوں کے، بھائیوں کے سر کچلتے ہیں، سر کاٹتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ان کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ تو پھر اسی زبان میں بات ہوگی جس زبان میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب چند روز پہلے یعنی گنڈا پور صاحب کو تو ہٹا دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ اس معاملے پہ کوئی پیش رفت نہیں کر سکے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، کیا اس فیصلے کے بعد جیسے گنڈا پور کو ہٹایا گیا ہے، اگلا نمبر بیرسٹر گور کا ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گور نے بھی کہا تھا کہ ٹارگٹ جو انٹیلیجنس بیس ہے وہ آپریشن ہونے چاہیے، لیکن اس میں جو عام شہری ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج میں ان کا نقصان نہ ہو، ان کی کیجولیٹیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا گنڈا پور صاحب کو جس وجہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس مطلب 3 وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، تو کل کو کیا یہ سمجھا جائے کہ اگلا نمبر جو ہے بیرسٹر گور کا ہو سکتا ہے، انہیں پارٹی کے چیئرمین سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی ناظرین اندرونی خانے پارٹی کے اندر کچھ چل رہا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، میں اس کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن دوسری وجہ جو گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کی ہے، جو جا کے انہوں نے کمپلینٹ کی علیمن گنڈا پور نے علیمہ خان صاحبہ کی، اب شکایت کرنا بھائی خان صاحب آپ کی پارٹی پہ کوئی کیپچر کرنا چاہتا ہے، غالب آنا چاہتا ہے، آپ کی جگہ پہ پارٹی سنبھالنا چاہتا ہے، یہ بھی علیمن گنڈا پور کا جرم بن گیا۔ اور تیسری جو وجہ، جو صنم جاوید گرفتار ہوئی پشاور سے، صنم جاوید کی گرفتاری کے معاملہ جو ہے یہ بھی ان کے وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کی وجہ بنا۔ اب گنڈا پور صوبے کے ہر کونے میں تو پہنچ نہیں سکتے، تو وہ گرفتار جیسے ہوئی، پہلے تو یہ دیکھا جائے مخبری کس نے کی، صنم جاوید کب کہاں پہ پہنچیں گی، کب نکلی ہیں اور کہاں پہ جائیں گی، اس کی مخبری کس نے کی؟ بات تو چلیں اب سہیل افریدی صاحب کو خان صاحب نے بنا دیا نا، وہ اس کی انکوائری کروا لیں، وہ اس کی انکوائری کرا لیں، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ باقی وکٹیں 3 گری ہیں، صرف اکیلا علیمن گنڈا پور نہیں گزرا۔ اب تو یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ جو جنید اکبر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے 22 MP ایسے ہیں جو اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے، بیان حلفی جو ہے، وہ طاقتور لوگوں کو دے چکے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں سینٹ کے الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ جو بنایا گیا ہے سہیل افریدی کو، کیا سہیل افریدی مطلوبہ جو نمبر ہے وہ حاصل کر پائیں گے؟ 53 کی تعداد تو اپوزیشن کی وہاں پہ موجود ہے، 72 کے ساتھ آپ وہاں پہ اپنا 72 یا 73 کے ساتھ آپ اپنا وہاں پہ وزیر اعلیٰ منتخب کرتے ہیں، تو 20 یا 22 اگر وہ ایفیڈیوٹ والے ہیں، وہ اگر ووٹ نہیں دیتے سہیل افریدی کو تو 53 اپوزیشن کے ہیں اور 22 وہ ایفیڈیوٹ والے ملا کے یہ تو 75 ہو جائیں گے، پھر تو سہیل افریدی کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ ایک سوال ہے، ایک مفروضہ ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ جنید اکبر صاحب کے ٹویٹس کے اوپر کہ 22 ان کے اپنے لوگ مقتدر حلقوں کو، طاقتور حلقوں کو جو ہے وہ ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن گنڈا پور صاحب کے ہٹنے کے ساتھ ساتھ جو عمر امین صاحب ہیں، جن کا سٹیٹس بھی، کیونکہ بھائی تھے ان کا سٹیٹس بھی ایک طریقے سے صوبے میں وزیر اعلیٰ کا تھا، ان کا وہ سٹیٹس نہیں رہے گا۔ فراز مغل صاحب جو ترجمان تھے وہ بھی اس عہدے پہ اب نہیں رہیں گے،
مجھے نہیں لگتا کہ جنید اکبر کی موجودگی میں جو کے پی کے میں صدر ہیں تحریک انصاف کے، وہ ان کو اگلے نئے وزیر اعلیٰ کا ترجمان بننے دیں گے۔ اور پھر تیسری جو وکٹ ہے وہ بیرسٹر سیف صاحب کی ہے، جو کہ حکومت کے ترجمان تھے، مشیر تھے وزیر اعلیٰ کے، تو ان کی وکٹ بھی گرے گی، بلکہ ان کی وکٹ بھی یوں سمجھیں کہ گر چکی ہے۔ تو ایک تو ناظرین یہ پہلو ہو گیا۔ اب ناظرین آتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو 26 نومبر کا کیس ہے، جس میں ان کو آج عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن علیمہ خان صاحبہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی، وہ اڈیالہ جیل گئی، اور علیمہ خان کی طرف سے ایک وکیل فیصل ملک اور ایک اور وکیل پیش ہوئے، یعنی 2 وکیل پیش ہوئے، اور ان کی طرف سے استثناء کی درخواست دی گئی، لیکن عدالت نے استثناء کی درخواست پراسیکیوشن کے دلائل سننے کے بعد ریجیکٹ کر دی۔ پراسیکیوشن کے دلائل کیا تھے؟ یہ دونوں وکیل جو استثناء کی درخواست لے کے آئے علیمہ خان کی طرف سے، ان کا تو وکالت نامہ نہیں ہے، انہوں نے تو ابھی تک کیویٹ دیا ہی نہیں کہ علیمہ خان نے ان کو بطور کونسل ان کی خدمات حاصل کی ہیں، تو یہ کیسے استثناء کی درخواست لا سکتے ہیں؟ تو عدالت نے استثناء کی درخواست کو مسترد کر دیا پراسیکیوشن کے دلائل سننے کے بعد۔ 11 اکتوبر کو جو علیمہ خان صاحبہ ہیں ان کے قابل ضمانت ارسٹ وارنٹ جاری کرتے ہوئے 11 اکتوبر کو ان پہ فرد جرم لگانے کا فیصلہ دیا ہے، یعنی علیمہ خان صاحبہ پہ 11 اکتوبر کو عدالت فرد جرم لگائے گی اگر علیمہ آپا اگلی سماعت پہ پیش ہوتی ہیں۔ اور اس نوٹس کی تعمیل کے لیے جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، پولیس کی متعلقہ تھانے کی جو نفری ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی ہوئی ہے کہ علیمہ خان سے اس عدالتی نوٹس کی وہ تعمیل کروا سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے وہ ناظرین خبر ہے ایجاد چودھری صاحب کی۔ اب ایجاد چودھری صاحب جو ہیں ناظرین وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ 9 مئی کے 3 کیسز میں ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں ان کی درخواست پہ سماعت ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کی تینوں اپیلوں پر سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ایجاد چودھری صاحب کے وکیل کا کہنا تھا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، جائے وقوع پہ ایجاد چودھری صاحب موجود ہی نہیں تھے، حقائق کو نہیں پرکھا گیا، حقائق کو نہیں دیکھا گیا، اور میرے کلائنٹ کو جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز میں سزائیں سنا دی گئیں۔ پروسیکیوشن نے کہا کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں مطلب کچھ کیسز میں یہ جائے وقوع پہ موجود نہیں تھے، لیکن سوشل میڈیا پہ کیونکہ جب مقدمہ درج ہوا یہ نامزد نہیں تھے، لیکن سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے اشتعال پھیلایا، جو انتشاری میسیجز ان کی طرف سے کیے گئے، اس کے بعد ان کو اس کیس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اسلام اپنا لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے یہ جو اپیلیں تھیں ایجاد چودھری صاحب کی، دونوں اپیلوں پر سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو عدالت کی جانب سے مناسب وقت پر جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کا کیس تھا، اس کی آج سماعت ہوئی ہے، اور آج کی عدالتی کارروائی میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ دونوں ملزمان انکاری ہو گئے، بلکہ یوں کہیں کہ پھر انکاری ہو گئے۔ کیسے انکاری ہوئے؟ کیونکہ جو سیکشن 342 کا بیان آج عدالت میں دینا تھا زبانی یا تحریری، وہ بیان مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان تحریری طور پہ مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ بیان مکمل نہیں ہو سکا تو اس پہ عدالت سے یہ درخواست کی گئی کہ ہمیں پیر تک کا وقت دیا جائے، پیر تک ہم اپنا جو جواب ہے اپنے کلائنٹس کا، عمران خان کا، بشرا بی بی صاحبہ کا، وہ عدالت میں جمع ہو جائے گا۔ لیکن جج صاحب نے، شاہ رخ انجمن صاحب نے اس درخواست کو رد کرتے ہوئے کل تک کی ملزمان کو مہلت دے دی ہے کہ کل تک اپنا سیکشن 342 کا جو جواب ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیں۔ اور جب ناظرین یہ پروسیڈنگ کمرہ عدالت میں چل رہی تھی، عمران خان بھی موجود تھے، بشرا بی بی صاحبہ موجود تھیں، عمران خان صاحب کے ہمشیرگان موجود تھے، علی ظفر موجود تھے، سلمان اکرم راجہ موجود تھے، مشال یوسف زئی موجود تھی، بیرسٹر سیف موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو بھاونج ہیں، بھابھی ہے اپنی بشرا بی بی صاحبہ کی، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے جو NA-18 سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، ان کی جو خالی کی گئی جو سیٹ ہے یا خالی ہونے والی جو سیٹ ہے NA-18 پر، وہاں پر 18 نومبر کو، یعنی قومی اسمبلی کا حلقہ بھی 18 اور وہاں پہ جو ضمنی الیکشن ہونا ہے اس کی پولنگ کی ڈیٹ بھی 18 نومبر جو ہے الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے، ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہاں سے کون منتخب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو پنجاب اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ تھا، اس پر بھی آج الیکشن کمیشن نے سماعت کرنے کے بعد، سخت ریمارکس دینے کے بعد، سخت آبزرویشن دینے کے بعد فیصلہ دے دیا ہے
کہ پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں دسمبر کے آخری ہفتے میں کروائے جائیں گے، اور پنجاب میں یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ 2022 کے قانون کے تحت کے مطابق کروائے جائیں گے۔ اور اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کی جو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم آج ہی اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ ہماری الیکشن کمیشن کی ایک اتھارٹی ہے، لیکن ہمارے اوپر الزام لگتا ہے اور یہ الزام ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں، ہم نے اب اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا پنجاب کی حد تک کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔